हेलो वेलकम टू ज़रा हट के स्पेशल। मैं हूं मुबशर ज़ैदी और मेरे साथ मौजूद हैं वसतुल्लाह खान। पाकिस्तान को बने अब से कुछ हफ्तों बाद 75 बरस हो जाएंगे। इन 75 बरस में हमने हर तरह के सिस्टम ट्राई कर लिए, चाहे वो 1 यूनिट हो, चाहे सदारती निज़ाम हो, चाहे जमहूरी निज़ाम हो, चाहे आमराना निज़ाम हो, नीम आमराना हो, नीम जमहूरी हो, बिल्कुल नीम नौ आबादियाती हो, बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ा। तो वसत साहब फिर भी हम वहीं खड़े हैं उसी नाजुक मोड़ पर, जिस नाजुक मोड़ पर हम शायद पाकिस्तान बनने के चंद बरस बाद ही आ गए थे। देखिए आपने ये जो दी ना मिसाल शुरू में, इसी में आप फंस गए बेसिकली कि 75 साल में ये आजमा लिया वो आजमा लिया। यार दुनिया की कोई भी लेबॉर्ट्री है वो कौन सा इधर उधर होती है, वो उसी जगह खड़ी रहती है, बस उसमें तजर्बे होते रहते हैं। तो आप जब इस मुल्क को लेबॉर्ट्री समझ रहे हैं तो तजर्बे तो वहाँ एंडलेस तरीके से होते रहेंगे, इसलिए कि उसका काम ही ये है लैब का कि वहाँ तजर्बात होते रहें। तो अगर इसको हम नॉर्मल रियासत के तौर पे चलाते लैब की बजाय तो हालात कुछ और हो सकते थे और ये लैब भी ना कहलाती, लेकिन वाकई ये लेबॉर्ट्री है। अच्छा, अब ज़ाहिर है आगे की तरफ तो बढ़ना है। अब जैसे बढ़े, तजर्बे करते हुए बढ़ें या सीखते हुए बढ़ें। तजर्बों से भी हम सीखते नहीं हैं बल्कि मज़ीद तजर्बे करने में लग जाते हैं। यूथ हमेशा ये कहा जाता है कि 70% अब हो गए हैं और हम जैसे आप जैसे जो सफ़ेद बालों वाले हैं तो उन लोगों के लिए वो अभी भी ज़ाहिर है उम्र के उस हिस्से में है कि अपनी इतनी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जो यूथ है वो हमें इस तरह देख इस्तेमाल ना करें, नौजवान कहते हैं। यूथ से मुझे कुछ और तस्वर आता है। नहीं, आइए आप बाद में लगा लीजिएगा उसके साथ, लेकिन ये है कि नौजवान चले। तो ऐसे ही 2 नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। अम्मार अली जान एकेडमिक हैं, समाजी कारकुन हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एक नया ज़ाब्ता कार कम से कम लोगों के सामने लाएं। और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं ईमान ज़ैनब मज़ारी, वकील हैं, इंसानी हकूक़ की कारकुन हैं और इनसे भी उम्मीदें लोगों की बहुत वाबस्ता हैं कि माशरे के वो जो शोबाजात जिनकी आवाज़ या माशरे के वो अफराद जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, वो कम से कम उनकी आवाज़ सुनकर अदालतों के अंदर उनके बारे में बात करती हैं, चाहे वो लापता अफराद हों। लापता अफराद का हमेशा से हमारे यहाँ बहुत बड़ा इशू रहा है। तो इन दोनों को हम बुलाने का मकसद यही था कि हम भी कोशिश करें ये जानने की कि ये जो तजर्बात वाली लेबॉर्ट्री है इसमें क्या तजर्बे ही होंगे या कुछ नया भी होगा। तो अम्मार आपसे शुरू करते हैं। आपने हाल ही में एक नया चार्टर इंट्रोड्यूस कराया। आपने कहा कि एक नया चार्टर होना चाहिए। अच्छा, मुल्क में बात होती है कि इस मुल्क में मज़ीद सूबे भी होने चाहिए, इस मुल्क का जो आइन है उसको भी हमें कुछ ना कुछ बदलना चाहिए, निज़ाम बदलना चाहिए। तो आपके जहन में क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया मुबशर भाई, बसुल्लाह साहब। एक तो पहली बात जो एक बहुत बड़ा क्राइसिस है इस वक्त नौजवानों का, वो यही है कि हमारे पास कोई उस तरह का बड़ा आइडिया नहीं। जैसे 70-80 की दहाई में एक नज़रियाती बहस थी, बहरहाल सही था, सोशलिज्म नहीं था, सरमायादारी जो थी सही थी नहीं थी, एक बहस मैस लेवल पे मौजूद थी माशरे के अंदर। अब एक ऐसा टाइम आ गया है जब ऐसा लगता है कि जो तमाम तसव्वुरात हैं, ख़ास तौर पे नज़रियाती जो बहस है वो ख़त्म हो गई है। अभी जो हाल ही में जिस तरह हुकूमत बदली है, पीटीआई की हुकूमत गई, पीडीएम की हुकूमत आई, और ऐसा महसूस नहीं होता कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली आई है। ना खान साहब के आने से कोई ऐसा महसूस हुआ था कि कोई तब्दीली आई है, ना उनके जाने से। यानी हम एक रिपेटिटिव साइकिल में फंस चुके हैं। हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो सिक्लिकल हो चुकी है, जिसकी वजह से कोई नई ओरिएंटेशन सामने नज़र नहीं आती, कोई नया आपको होराइजन सामने नज़र नहीं आता। तो एक तो बड़ी चीज़ ये है कि हमें कोई एक बुनियादी मुतबादिल सोच सामने लानी पड़ेगी। खुद तो ज़ाहिर मेरा मार्क्सिज्म से ताल्लुक़ है और उसके मैं करीब हूँ, लेकिन पाकिस्तान जैसे ममालिक में कोई भी जो सोच होती है, कोई भी जो नज़रिया होता है, उसके अंदर एक क्रिएटिविटी का एक एलिमेंट होना लाजमी है। क्योंकि जो हमारी तारीख़ है, हमारे जो समाजी हालात हैं, मारूजी हालात हैं, वो इतने मुख्तलिफ हैं यूरोप से कि यहाँ पे जो भी नज़रिया आएगा उसके अंदर आपको इन्वेंट करना पड़ेगा, उसमें तख्लीकी अमल जो है वो शामिल होगा। जो हम चार्टर लेकर आ रहे हैं उसकी भी बुनियाद यही है। जो बेसिक चीज़ जिस पे मेरा ख्याल तमाम लोग एग्री कर सकते हैं कि
آپ کسی بھی اگر نظریے سے آپ کا تعلق ہو آپ اس بات پہ ایگری کر سکتے ہو کہ پاکستان کے اندر ایک پرماننٹ رولنگ کلاس موجود ہے, ایک پرماننٹ حکمران طبقہ موجود ہے یہاں پہ, جس کو بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا حکومت میں کون آتا ہے کون نہیں آتا. اس میں ہمارے پاس رپورٹ جو UNDP کی ہے اس میں بڑا کلیئرلی ان کی نشاندہی بھی کی گئی ہے. اس میں آپ کے کارپوریٹ سیکٹر کی لیڈس ہیں, اس میں بینکرز ہیں, اس میں جاگیردار ہیں, اس میں جرنیل ہیں, اس میں بیوروکریٹس ہیں. سو یہ وہ پرتیں ہیں جن کے پاس نہ صرف سیاسی طاقت بہت زیادہ ہے بلکہ ان کے پاس معاشی طاقت بھی بہت زیادہ ہے, اس حد تک زیادہ ہے کہ اس غریب ملک کے اندر سالانہ 2700 ارب روپے کی مراعات اس طبقے کو مل رہی ہے, جبکہ جو غریبوں کے لیے مختص ہے یہاں پہ آپ کا جو سوشل ویلفیئر پروگرامز ہیں وہ 624 ارب ہیں, یعنی 4 گنا زیادہ مراعات جو ہیں وہ اشرافیہ کو مل رہے ہیں, which means کہ یہ فلاحی ریاست ہے امیروں کے لیے, اشرافیہ کے لیے. We do have socialism but for the rich. اور یہ چیز جو ہے یہ سسٹینیبل نہیں, جس طرح آپ نے کہا 70% تقریباً یہاں نوجوان ہو چکے ہیں اور تقریباً 10 سے 15 لاکھ نوجوان جو ہے لیبر مارکیٹ میں ہر سال آ رہے ہیں. آپ انہیں ایڈجسٹ کیسے کرو گے جب سارا پیسہ جو ہے وہ پیراسٹک طریقے سے وہ کبھی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں لگ رہا ہے, کبھی وہ دبئی جا رہا ہے, انگلینڈ جا رہا ہے یا جنگوں میں لگایا جا رہا ہے. آپ ان کو اگر سپیس نہیں دے سکو گے, ان کو جگہ نہیں دے سکو گے معاشرے میں, ان کو ایک مستقبل نہیں دے سکو گے تو پھر انسٹیبلٹی جو ہے وہ ناگزیر ہے. سو جو بنیاد ہے اس سارے چارٹر کی وہ یہی ہے کہ آپ اپنی اورینٹیشن کو بدلیں, آپ جو مڈل کلاس ہیں, جو ورکنگ کلاس ہے اس کی طرف مراعات کا رخ کریں, جو آپ کی کارپوریٹ ایلیٹس ہیں, جاگیردار ہیں, جرنیل ہیں, ان کے اوپر ریگولیشنز لگائیں, معاشرے کے اندر ملٹرائزیشن ختم کریں, کیونکہ ملٹرائزیشن کے اندر نہ صرف ہماری سول لبرٹیز ختم ہوتی ہے بلکہ آپ کی جو معیشت ہے اس کو بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. اس سب کے ساتھ آپ ایک ایسا اکنامک چارٹر لے کر آئیں جس کے اندر آپ جو لوگوں کی ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کی پرائیورٹی ہو, اور اس سے ہم اس میں ہم چین سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. بہت ساری خرابیاں بھی ہیں چین میں, لیکن ایک چیز جو انہوں نے پچھلے 30-40 سالوں میں کی ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ میں پہلی بار تقریباً 800 ملین لوگوں کو, 80 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا گیا ہے. یہ ایک انکریڈیبل انپریسیڈنٹڈ ایک تاریخی چیز ہے جس طرح سے چینی ریاست نے نکالا ہے, اور اس میں انہوں نے سرمایہ داری کا بھی استعمال کیا ہے, سوشلزم کا بھی استعمال کیا ہے, ریاست کا بھی کیا ہے, تعلیمی نظام کا بھی کیا ہے, لینڈ ریفارمز کا بھی, مختلف اس کے طریقہ کار تھے جس کے ذریعے انہوں نے کیا ہے. اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. اور آخر میں ایک اور بات کروں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے, ہم نوجوانوں میں رہتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا وزیرستان میں میرا اپنا ایک اسٹوڈنٹ, ایک دوست سنید داوڑ اور اس کے 4 ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا. یہ جو پیریفریز کا ہمارا معاملہ ہے, بلوچ بچے, پشتون بچے, سندھی بچے, ایون بہت سارے مہاجر بچے, ایون پروگریسوز پنجاب کے اندر, گلگت بلتستان, کشمیر, ان کو ہمیں نیا سوشل کانٹریکٹ بھی دینا پڑے گا پاکستان کے ساتھ, کیونکہ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لاشیں بھی اٹھاتے رہیں اپنے گھروں سے, اپنے دوستوں کی لاشیں اٹھاتے رہیں اور پھر آپ ان سے یہ بھی ایکسپیکٹ کرو کہ وہ ملک کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں گے اور صرف پاکستان زندہ باد کرتے رہیں گے. عمار جو بھی فرمایا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, یہ کسے کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ جنہیں کرنا چاہیے وہی تو بیماری کی جڑیں, تو انہیں کیوں کرنا چاہیے؟ انہیں کیا تکلیف ہے کہ آپ کی سفارشات مانیں؟ نہیں, ان کو تو تکلیف ہمیں دینی پڑے گی, یہی ایک بہت بڑی چیز ہے. تو آپ کا خطاب ہے بیسیکلی میں تو اس وقت عوام سے ہی بات کر سکتا ہوں, کیونکہ دیکھیں یہ تو ہمارے اب کلیئر ہو جانا چاہیے کہ حکمران طبقات جو ہیں وہ اس لیے غلط پالیسیاں نہیں لاتے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ٹھیک کیا ہے. پاکستان ان کے لیے فیلڈ سٹیٹ نہیں ہے, پاکستان ان کے لیے بہت کامیاب پروجیکٹ رہا ہے. پچھلے 70-75 سالوں میں کبھی انہوں نے جہاد کے لیے بھی انہوں نے پیسے کمائے, جہاد سے اینٹی جہاد پہ بھی پیسے کمائے, ہاؤسنگ سوسائٹیوں پہ بھی کمائے, کرائسس کے دوران بھی پیسے کمائے, گروتھ کے دوران بھی پیسے کمائے, جمہوریتوں کے اندر بھی پیسے کمائے, آمریتوں کے اندر بھی پیسے کمائے. تو ان سے ایکسپیکٹیشن نہیں ہو سکتی. جہاں پہ بھی تبدیلی آئی ہے, ابھی کولمبیا میں ایک الیکشن ہوا ہے جس میں صدارتی انتخابات, جس میں ایک عام پروفیسر اس نے پوری کیمپین کی وہاں پہ, اور اس کی بنیاد جو تھی نوجوان تھے, پھر کسان تھے, وہاں کے مزدور تھے, عورتیں تھیں, اور اس کی جو وائس پریزیڈنٹ تھی کینڈیڈیٹ وہ سیاہ فام ایک خاتون تھی جو گھر میں صفائی کرتی تھی, ہاؤس کیپر تھی.
اور لوگوں نے مذاق اڑایا ان دونوں کا, انہوں نے سارے برج الٹ کیے, وہ صدارتی انتخاب جیت گئے ہیں. اور یہ ابھی پیرو میں بھی ہوا ہے, جہاں پہ ایک گاؤں کا ایک ٹیچر جو ہے 2017 میں نکلتا ہے ایجوکیشن کو بچانے پیرو کی, اور وہاں پہ اس کی مقبولیت بنتی ہے, لیکن پورا جو امریکی نواز وہاں پہ اشرافیہ ہے اس کے خلاف ہو جاتی ہے. وہ الیکشن میں جانے کا فیصلہ کرتا ہے اور جون 2021 میں صدارتی انتخاب جیت جاتا ہے. ابھی عام آدمی پارٹی نے پنجاب میں بھی اس طرح جھاڑو پھیرا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے, ہو سکتا ہے اگر عوام کے اندر ایک امید پھر سے پیدا کی جائے, اور میرے خیال وہی ایک بڑی جو ہمارے لیے رکاوٹ ہے, وہ صرف یہ ان کی پولیس اور رینجر اور یہ سب کچھ نہیں ہے. اصل بات مایوسی ہے, لوگ مایوس ہو چکے ہیں, لوگوں کو لگتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی مستقبل نہیں ہے, اور اس سے ہمیں لڑنا ہے, کیونکہ دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. اگر ہم بہتری کی طرف نہیں جائیں گے, لوگوں کو منظم نہیں کریں گے, تو پھر یہ چیز اتنی ادھر بھی نہیں ٹھہرے گی, یہ اور خراب ہوگی, بیکاز دا ورلڈ از بیکمنگ انسٹیبل اینڈ وی ہیو ٹو فائٹ. ہم لوگ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں جہاں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہو کم از کم بات ضرور ہونی چاہیے, مگر یہ کلیکٹیو سٹرگل تب تک نہیں بنے گی جب تک یہ اشرافیہ جو ہے اس چیز کو انشور کرتا رہے گا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول, یعنی کسی ان طبقات کو جو کمزور طبقات ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ہی نہ ملانے دیں, ہاتھ ہی نہ پکڑنے دیں, تاکہ ایک وہ پوٹنٹ فورس بنے. آئی تھنک کہ اس میں ایک جو ضروری بات آتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایک جو آپ نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی بات, دوسرا یہ بھی ہے کہ جو ابھی کیونکہ پاکستان میں ہم نے کبھی جمہوریت کو صحیح طرح سے ڈیولپ نہیں ہونے دیا, ایک ٹریک پر نہیں چلنے دیا, تو بہت سے امپیڈمنٹس آئے ہیں اس سسٹم میں, اور اس کی وجہ سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ووٹرز ہیں وہ اپنی پولیٹیکل پارٹیز کا احتساب نہیں کر سکے. تو مجھے تو یہ امید ہے کہ اب جو یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا جو رولنگ ایلیٹ ہے, جو اشرافیہ ہے, ان کے اپنے ووٹرز ان کا احتساب کریں گے. جیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کی اب حکومت آئی ہے, جب وہ اپوزیشن میں تھے وہ کس طرح کی باتیں سویلین سپریمیسی کے لیے کر رہے تھے, ڈیموکریسی کے لیے کر رہے تھے, لیکن آتے ساتھ ہی بہت سے کمپرومائزز کیے گئے. تو اس حوالے سے ووٹرز کو بھی اپنی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا احتساب کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. اور اس میں اگین وہ بات آ جاتی ہے احساس کی کہ اگر کوئی رولنگ ایلیٹ میں سے ہے, ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پیریفریز کی ریپرزنٹیشن کے لیے بات کریں, جو کہ ہم بالکل نہیں دیکھ رہے. اچھا, مجھے ایمان اور عمار ہم اشرافیہ کو کوسنے ووسنے دے لیں, لیکن ایک بات ماننی پڑے گی کہ مجھے تو اشرافیہ کا مستقبل اس ملک میں خاصا تابناک نظر آ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ سب ان کی جو آپس کی لڑائی ہے یا اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ تم نے کچھ غصب کر لیا ہے تو ہمیں واپس کرو تو ہم عوام کے نمائندے ہیں. نہ, ان کی صرف وہ لڑائی ہے جو اس طرح ہوتی ہے کہ صاحب جی جب ہم آپ کی خدمت کے لیے موجود تھے تو آپ یہ نئے لونڈے کیوں انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. یہ اس کو آپ نظریاتی لڑائی کر لیں, اسے آپ عوام کے حقوق کی لڑائی کر لیں, اس کو ان کی بات کر لیں. کوئی سیاسی جماعت جو ہے کسی بھی جگہ کی, میں مطلب انتہائی غیر ذمہ داری, اور ذمہ داری مجھے نہیں پتا کس کے ساتھ کہہ رہا ہوں, لیکن کنوکشن کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت 2022 میں آج کے دن کوئی ایک سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جو بالکل مجھے علیحدہ کھڑی نظر آئے کہ کچھ بھی ہو ہم لوز کریں یا کامیاب ہوں, ہم اس ریڈ لائن سے آگے نہیں بڑھیں گے, ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. باقی ہر کوئی, میں وہ ادھار لے کے استعمال کر رہا ہوں, مثال چیری بلاسم بنا ہوا ہے سب کوئی, مختلف اس کے لیول ہیں. دوسری جو بات ہے کہ مجھے اشرافیہ کا مستقبل کیوں اس ملک میں محفوظ نظر آ رہا ہے کہ ضیاء صاحب نے جو بہت زیادہ بڑے کارنامے کیے, ان میں جو سب سے بڑے کارنامے تھے 2 یا 3 گنواؤں, ان میں بھی مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے جس نرسری سے مستقبل کی قیادت ڈیولپ ہوتی تھی اس نرسری کو ہی جڑ سے اکھاڑ دیا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو ایون رول ماڈل بھی ہیں وہ 80s اور 70s کے جو بی گریڈ سیاستدان تھے, ان کی کامن سینس سے بھی کہیں کم کے لوگ ہیں ہمارے مجبوراً رول ماڈل ہیں, اس لیے کہ ہمیں
बी और सी ग्रेड में से ही ए ग्रेड माल को इंतखाब करना है। तो ये जो ट्रेजेडी है, जो कि एक प्रोजेक्ट था वो कामयाब हो गया, तो इस लेवल की क़यादत को तो भैया कंट्रोल करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे क्योंकि इंटरेस्ट जो हैं वो रियासत के साथ इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं सबके, कि कोई भी नहीं चाहता कि वो रियासत से ज़्यादा दूर रहे, ज़्यादा देर तक वो जो है पावर से दूर रहे, क्योंकि पैसा भी यहाँ स्टेट के ज़रिए ही बनता है, ठेकों के ज़रिए ही बनता है। जो धड़े भी यहाँ पे नीचे जो सियासत है, जिस तरह आपने बसर साहब कहा कि यहाँ पे अब ना तो ट्रेड यूनियन है, ना स्टूडेंट यूनियन है, ना किसानों की कमेटियाँ हैं, तो धड़े की सियासत है। धड़े की जो सियासत है उसमें वो यही देखा जाता है कि ऊपर जो है वो कौन सी हुकूमत है, कौन सी पार्टी स्ट्रांग है, कौन जो है वो भाई लोगों के करीब है, तो उसके मुताबिक वो धड़े जो हैं वो राइट से लेफ्ट हो जाते हैं। तो ये एक पूरा ढांचा बनाया गया है। ये जनरल ज़िया ने ज़रूर सोचा था, लेकिन हमारी जो सो कॉल्ड जमहूरी पार्टियां हैं उन्होंने भी इस ढांचे को और मजबूत किया है और आज भी उससे फ़ायदा उठा रही हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये उठा रही हैं कि जो ईमान ने बात की कि अपने पार्टी के लोग जो हैं वो बात नहीं कर सकते पार्टियों के अंदर, क्योंकि अब पार्टी की इंपॉर्टेंस रही ही नहीं। अब तो लोकल जो पावर ब्रोकर्स हैं वो हर पार्टी में शामिल हैं। उसमें कोई लैंड माफिया में है, कोई किसी माफिया में है, कोई कुछ है, वो अपने कैंडिडेट लेकर आते हैं, उनको टिकटें miलती है। अब एक आम गरीब वर्कर जो है उसको कौन सा प्लेटफॉर्म है, कौन सी पार्टी यहाँ कांग्रेस कराती है, इलेक्शंस कराती है, बहसें होती हैं, कहाँ पे बहसें होती हैं, कहीं पे भी नहीं होती। तो एक तरह से एलिनेट कर दिया गया है। हाउएवर इससे ये भी एक चीज़ हो रही है कि बहुत सारे जो आपके यहाँ पे नौजवान हैं वो बेगानगी का शिकार हो चुके हैं इस सिस्टम से। अभी ये जो हम जिस जगह पे लाहौर में काम कर रहे हैं, चुंगी अमर सद्दू, वहाँ पे जो 500 रुपये के स्कूल हैं जहाँ पे फ़ीस 500 रुपये है, वहाँ पे हमने एक सर्वे करवाया है, 33%, 1/3 जो बच्चे हैं वो उन स्कूलों को छोड़ चुके हैं क्योंकि उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है कि वो 500 रुपये माहाना दे सकें। दूसरी जानब जिस अशराफिया की हम बात कर रहे हैं उसके लिए माशाल्लाह हालात इतने अच्छे हैं कि वो माहाना के 50-60 हज़ार रुपये की फ़ी वाले स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फिर उसके साथ और भी लवाजमात हैं। अब आप देखें ये बिल्कुल ही दो डिफरेंट ट्रेजेक्टरीज हो गई हैं पाकिस्तानी बच्चों की। और वो जो बच्चा है जो 50-60 हज़ार रुपये जिसके माहाना लग रहे हैं 4-5 साल की उम्र से, और जिसने बाद में बाहर जाके भी पढ़ना है, वो जब वापस आएगा तो वो उसका जो पहली इंटरेक्शन होगी, क्योंकि वो तो गेटेड कम्युनिटीज़ में बड़ा हुआ है, स्कूल्स भी अलग थे, सब कुछ, पहली इंटरेक्शन पाकिस्तानी अवाम से तब होगी जब वो आके कहीं पे असिस्टेंट कमिश्नर लग जाएगा, डिप्टी कमिश्नर लग जाएगा, या वो इलेक्शन में आने का नौजवान क़यादत जी इलेक्शन में आ रही है, वो अपने वालिद के हल्के से इलेक्शन लड़ेगा, तो फिर उसका जो पहला होगा पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा, यार ये अवाम जो है कितनी जाहिल है, कितनी बैकवर्ड है, उनके वो लाइक उसका पूरा वर्ल्ड व्यू जो है वो यही होगा कि हमने लुक डाउन अपॉन करना है। उसे कोई ये नहीं बताएगा कि ये बैकवर्ड इसलिए है क्योंकि इनको बैकवर्ड रखा गया है, उन लोगों ने रखा है जिन्होंने आपको इतने ज़्यादा मौके दिए ज़िंदगी में। सो देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड एक्सट्रीम वेल्थ इन पाकिस्तान। और आई थिंक बहुत सारे जो बच्चे हैं, बहुत सारे नौजवान हैं, उन्हें नज़र आ रहा है। इसी जगह पे 56% एनीमिक है बच्चे। अब यानी चुंगी अमर सद्दू की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे हमने एक्सटेंसिव सर्वेस कराए हैं जिनको हम अभी पब्लिश कर रहे हैं, 56% बच्चों में खून की कमी है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इनइक्वालिटी का भी लेवल होता है ना थोड़ा बहुत, कि जी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, बाकी चीज़ें। यहाँ पे तो जिस्मानी तौर पे इनइक्वालिटी आप कर रहे हो, इस खौफनाक हद की यहाँ पे एक वेल्थ डिस्पैरिटी है। और फिर यही सियासतदान जो चूस लेते हैं लोग को, वो आके वोट भी मांगते हैं, और जब बहरान आता है तो ये भी कहते हैं कि जी अवाम जो है और कुर्बानी दे। अपने बच्चों की लोग कुर्बानी दे चुके हैं, उनकी सेहत की कुर्बानी दे चुके हैं। आई थिंक लोग अब तंग आ चुके हैं, लोग कह रहे हैं हम इससे ज़्यादा कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं हैं अशराफिया की गलतियों के लिए और उनकी अयाशियों के लिए। पार्टीज़ की जहाँ तक बात है, आई थिंक दिस इज़ एन एरा ऑफ न्यू पार्टीज़। मैं भी यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हम भी पार्टी अपनी रजिस्टर करा रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, हकूक़ खल्क़ पार्टी के नाम से। और हम इंस्पायर इस बात से होते हैं कि दुनिया भर में जो नई क़ुव्वतें सामने आ रही हैं, मैंने कोलंबिया, पेरू और इंडिया की मिसाल दी, बल्कि एक और अभी पिछले दिनों फ्रांस में एक नई पार्टी जिसको 2017 में 17 सीटें मिली थी, वो अभी उसने मैक्रों को इलेक्शन उसकी मेजॉरिटी उसे छीन ली है और 135 अपने MNAs इलेक्ट कराए हैं नेशनल असेंबली में। इससे पहले उनके 17 थे। सो चीज़ें चेंज हो रही हैं, लोग तंग हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरह ईमान ने कहा कि यहाँ पे लोगों को एहसास उनमें से ख़त्म किया गया है, उन्हें मायूस किया गया है, उससे आई थिंक वो उजागर करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है चीज़ें जो हैं वो रिग्रेसिव उस पे हैं, पीछे जा रही हैं, इसलिए कि
30s اور 40s کے بعد اچانک سے پچھلے 10 سال میں ہمیں دنیا بھر میں دوبارہ سے پاپولسٹ پالیٹکس کے جس میں فاشزم کی ملاوٹ ہو وہ اس کا رجحان بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹرمپ سے لے کے مودی اور پھر پاکستان میں بھی اس کے کچھ جراثیم ہمیں تھوڑے بہت دیکھنے کو آ رہے ہیں اور بھی ممالک میں. تو یہ چیزیں تو اس طرف جاتی نظر آ رہی ہیں. اس دوران آپ نے کولمبیا کی اور پیرو کی اور چلی کی مثال دی. ہمارا جو پاکستانی چلی، پیرو اور کولمبیا تھا اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ مڈل کلاس نے ان ٹریڈیشنل سیاسی قوتوں سے تنگ آ کے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا، لیکن خاصے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک ڈس اپوائنٹمنٹ اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ بھی اسی کہانی کا، اسی فلم کا تقریباً حصہ ہیں. تو لوگوں نے تو اپنے تئیں جو انہیں میسر آئی فضا یا سپیس اس میں کوشش کی، لیکن جوا ہارنے کے بعد پھر تو بہت سال لگتے ہیں دوبارہ اٹھنے میں. یہ بھی تو دیکھیں نا آپ. ایمان جی دیکھیں، آبویسلی آئی تھنک کہ ڈس اپوائنٹمنٹ کافی ہوئی ہے بہت سے لوگوں کو، اینڈ آئی تھنک ڈس اپوائنٹمنٹ میں یہ نہیں کہوں گی کہ آگے نہیں ہوگی. آبویسلی آئی تھنک جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ سسٹم کو کیونکہ آپ نے اتنی دفعہ انٹرپٹ کیا ہے، آپ نے اسے فنکشن نہیں کرنے دیا، تو اس وجہ سے اس سسٹم میں کوئی امپروومنٹ آنے کا موقع بھی نہیں ملا. اب دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں فار ایگزامپل کہ کس طرح یہ جو نئی اب حکومت آئی ہے اور کون سے وہ کمپرومائزز کر کے آئے ہیں، اس لیے یہ ضروری بات ہے کرنے کی بیکاز اس دفعہ جب وہ اپوزیشن میں تھے انہوں نے ایک طرح سے پولیٹیکل ڈسکورس کو چینج کیا تھا. بہت سی باتیں ایسی ہو رہی تھی پنجاب سے جو پہلے نہیں ہوئی ہوئی تھی. میں پاکستانی کہوں گی کیونکہ وہ باتیں پہلے سے پی ٹی ایم پشتون تحفظ موومنٹ مین اسٹریم میں لے آئی تھی، وچ از وائی اگین کہ پیریفریز کی ریپرزنٹیشن ہونا، انہیں سالیڈیرٹی ایکسٹینڈ کرنا وہ بہت ضروری ہے. لیکن اب جب یہ پنجاب میں پہلی دفعہ یہ ڈسکورس آیا اور اب ایک دم سے ایک بیک ٹریک آیا ہے اس حوالے سے، ڈیفینیٹلی اس میں جو یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ ڈیمیج کر رہے ہیں جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس سسٹم سے. اینڈ آئی تھنک ویسے بھی یہ سسٹم ایک پوائنٹ پر آ گیا ہے جب یہ اب کلیپس پر ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے فار ایگزامپل، آپ دیکھیں کسی بھی کچہری میں جا کے دیکھیں کہ ادھر کس طرح کے حالات ہیں، اور ہم ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ ان عدالتوں سے ہمیں انصاف ملے گا جہاں کوئی مطلب ہے ریسورسز لگائے ہی نہیں جا رہے. تو اس طرح بھی یہ اسے اس حوالے سے دیکھنا کہ جو ابھی بھی ہم یہ اشرافیہ کی بات کریں، ابھی بھی جو بجٹ آیا ہے اس میں جو آپ کا بلک شیئر ہے وہ پھر سے ڈیفنس کو گیا ہے. تو آپ ایلوکیشنز ہی نہیں کر رہے لوگوں کے جو گریونسز ہیں انہیں ریڈریس کرنے کے لیے. تو اس حوالے سے ڈیفینیٹلی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی، لیکن امید اس بات میں نظر آتی ہے کہ آلٹرنیٹیو پولیٹیکل فورسز آ رہے ہیں، چاہے وہ امار کی صورت میں ہو، چاہے وہ محسن داور کی صورت میں ہو، نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کی صورت میں ہو. اس میں ابھی بہت ٹائم لگے گا، اینڈ آئی تھنک کہ ہمیں آبویسلی تھوڑا پیشنس کے ساتھ آگے چلنا ہوگا بیکاز اوور نائٹ تو نہیں یہ چینج آ سکتا، اسپیشلی جب آپ نے جیسے کہا کہ یہ انٹرسٹ اتنے لنکڈ ہیں ان پولیٹیکل پارٹیز کے ود بینگ ان کلوز پراکسیمیٹی ود دا اسٹیٹ اور ود پاور. اچھا ایمان، ڈائنیسٹک پالیٹکس کی بھی بات ہوتی ہے. اب آپ بھی باہر پڑھ کے آئے ہیں، عمار بھی باہر پڑھ کے آئے ہیں، بلاول بھی باہر پڑھ کے آئے ہیں. جب آپ باہر پڑھتے ہیں تو ایک سرٹن سینس آف ایکویلٹی، ایک جیسا سب کو ٹریٹ کرنا، واپس آ کے کیا ہو جاتا ہے اگر آپ سیاستدان ہیں؟ واپس آ کر یہی آتا ہے کہ جو آپ کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، لارجر پولیٹیکل جو انٹرسٹ ہوتے ہیں، اور وہ ہمیشہ اس ملک میں یہی رہے ہیں کہ ہم اقتدار میں آئیں، ہم یا تو پیسے بنائیں یا اقتدار میں آئیں یا اپنا ایک روب جھاڑیں. تو یہ ایشو ہوتا ہے. جیسے ابھی عمار نے یہ بات کی تھی کہ جب یہ لوگ آتے ہیں، ہم جیسے لوگ جو پریولیج سے آتے ہیں، اپنی جو کمیونٹیز میں ہم رہ کر باہر آ کر واپس اس ملک میں آتے ہیں، اور ہماری جو یہ انٹریکشن کی ابھی عمار نے بات کی تھی، یہ میں نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ کس طرح ہم ایک ڈسکنیکٹ محسوس کرتے ہیں، اور کس طرح ہم جو عوام ہیں اسے یہی بات ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، جاہل عوام، جاہل عوام. لیکن ان مینی ویز وہ جو جاہل عوام ہے وہ اشرافیہ سے، اس میں زیادہ پولیٹیکل سینس ہے، اس میں زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے جو ایشوز ہیں ان کے حوالے سے. تو آئی تھنک کہ
جو اس ملک کے گراس روٹس لیول کے ورکرز ہیں، خاص کر مطلب جو بلوچستان ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹر مارنگ بلوچ جیسے ہیں، سمیدین بلوچ جیسی خواتین ہیں جو گراس روٹس پر کام کر رہی ہیں. جیسے جیسے ان طرح کے لوگ اور آئیں گے تو یہ سسٹم بدلے گا، کیونکہ میری کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ جو ابھی موجودہ سیاسی پارٹیز ہیں اور جو رولنگ ایلیٹ ہے ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ یہ سسٹم چینج ہو. پہلے ہم کہتے تھے جی یہ فوجی ڈکٹیٹر ہے، اسے جانا چاہیے، جمہوریت آنی چاہیے. لو جی جمہوریت آ گئی، انتخابات بھی ہو گئے، پارلیمنٹ بھی ہو گئی، وزرائے اعلیٰ بھی آ گئے، وہ سارا ایک بنا دیا انہوں نے، سیٹ بنا دیا کہ جی یہ جمہوریت کا سیٹ ہے، آمریت کا سیٹ ہٹا لیا گیا ہے. اب جو ہم نے پچھلے 20-25 منٹ سے گفتگو کر رہے ہیں یہ اسی سیٹ پہ پرفارمنسز ہو رہی ہیں جن کی ہم شکایت کر رہے ہیں. اچھا اب اگر ہم اس کی مخالفت کریں کہ یار یہ کس طرح کا سسٹم چل رہا ہے تو ہمیں فوراً کہا جاتا ہے اچھا تو آپ جمہوریت دشمن ہیں. اگر مخالفت نہ کریں، چپ رہیں، تو وہ کہتے ہیں جناب اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے خلاف ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آمریت نظر آئے. تو کریں تو کیا کریں؟ یہ جو اپنی مرضی کی جمہوریت کا سیٹ بنا لیا ہے اشرافیہ نے، اس کی مخالفت کریں تو پھنس رہے ہیں، نہ کریں تو پھنس رہے ہیں. کیا کریں؟ جی بلال بھائی، ایک تو پہلے جو آپ نے بات کی تھی میں اس کو بھی ذرا رسپونڈ کرنا چاہوں گا. آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا تھا کہ جی یہ ایک طرف جو رائٹ ونگ آپ پارٹیز یا رجتی قوتیں پوری دنیا میں سامنے آ رہی ہیں، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ 1930s 40s کے بعد اس پیمانے پہ یہ اس طرح کی قوتیں سامنے آ رہی ہیں. تو یہ جو کیفیت ہے جس میں رجتی قوتیں سامنے آتی ہیں اور بائیں بازو کی یا پروگریسو قوتیں بھی سامنے آتی ہیں، اسی کیفیت کو بحران کہتے ہیں. یعنی جو سسٹم ہے اس کے اندر کریکس آ چکے ہیں. سسٹم جو ہے جو اس کے اپنے دعوے تھے اس کے مطابق وہ چل نہیں پا رہا، وہ لوگوں کو رہائش نہیں دے پا رہا، نوکری نہیں دے پا رہا، ان کی عزت نفس محفوظ نہیں ہے. اور ایون جب جمہوریت آتی ہے تو اس میں بھی کوئی ان کے لیے کوئی ڈفرنس نہیں رہتا. جمہوریت کے اندر بھی فیصلے جب ہو رہے ہوتے ہیں اس میں عوام جو ہیں وہ بیگانگی کا شکار ہوتے ہیں. یعنی سینٹر کا کرائسس ہو جاتا ہے، سسٹم کا کرائسس جیسے ہمارے یہاں ہے. اور اس جی بالکل ایسے ہے. اور اس سسٹم سے جڑے ہوئے نہ صرف ادارے جن میں فوج بھی ہو سکتی ہے، جوڈیشری بھی ہو سکتی ہے، بلکہ ساتھ ساتھ جو سیاسی پارٹیاں اس سسٹم کی نمائندہ ہیں ان کا بھی بحران شروع ہو جاتا ہے. پاکستان اس وقت ایک سسٹمک کرائسس سے گزر رہا ہے جس کا مطلب یہی ہے کہ لوگ جو ہیں ان کی ایکسپیکٹیشنز پورا سسٹم ہی اس وقت پورا نہیں کر پا رہا، جس کی وجہ سے جو جمہوریت اور آمریت کی بحث ہے وہ اتنی میرے خیال انٹرسٹنگ نہیں رہی جو آج سے 10-15-20 سال پہلے تھی، کیونکہ اس میں ایک واضح فرق تھا کہ جب نمائندگی ہوگی عوام کی تو اس میں یہ ہم کریں گے. اب جو بڑی لڑائی دنیا بھر میں آ رہی ہے وہ پھر سے فاشزم اور کسی نہ کسی شکل کی سوشلزم کی لڑائی واپس آ رہی ہے. ٹرمپ اگر آتا ہے تو ساتھ اس کے برنی سینڈرز بھی آتا ہے. فرانس میں مارین لپین ایک فاشسٹ ہیں جو اسلاموفوبک بھی ہیں اور بہت زیادہ نفرت کرتی ہیں امیگرنٹ کمیونٹیز سے. اس کے مقابلے میں جان لوک میلنشون بھی آ گئے ہیں جو کہ ایک سوشلسٹ ٹریڈیشن سے ہیں. یعنی سینٹر کا کلیپس کرنے کا مطلب ہے کہ اب ہمیں چھوٹی بات نہیں کرنی صرف کہ جی جمہوریت آ جائے، کسی طرح چہرے بدل جائیں، تھوڑی سی باتیں ذرا زیادہ بہتر ہو جائیں، جو اوباما کا سٹائل تھا کہ آپ بات بہت اچھی کرو، ذرا چہرہ آپ کا بہتر ہو، لیکن آپ نے کرنا وہی کچھ ہے، جنگیں کرنی ہے، اسٹیٹس کو بیسیکلی الائیو رکھنا ہے. ایبسولوٹلی آئی تھنک ناؤ از دا ٹائم کہ جو ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے پروگریسوز کا وہ یہ ہوا ہے کہ جو تاریخی طور پہ یہ ہوتا تھا کہ جو پروگریسوز تھے وہ بڑی بات کرتے تھے، ہم انقلاب لائیں گے. لیکن ہمارا آپ جو بھی بات کر رہے ہیں دنیا کی جو سب سے بڑی جمہوریت ہے وہ آپ کی اس پوری کی پوری تھیوری کو ڈیفائی کر رہی ہے. انڈیا کے اندر اگر آپ انڈیا کی طرف کہہ رہے ہیں تو انڈیا کے اندر اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ وہ ایک ایسا کیس ہے جہاں پہ اپوزیشن ہی کو ختم کیا جا رہا ہے، آلدو ریزسٹنس ہو رہی ہے. میں ایک اس میں انڈیا کے حوالے سے بھی اور ایک اوور آل میں جو میں بات کر دوں کہ ہمارے لیے جو پروگریسوز کا بحران پاکستان میں اور باقی جگہوں پہ کیا ہے. ہم وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ایک نئی دنیا ممکن ہے، ایک نیا نظام ممکن ہے، انقلاب ممکن ہے. آج جو کنزرویٹیوز ہیں یعنی رائٹ ونگ کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نئی دنیا ممکن ہے، خلافت بھی آ سکتی ہے، میک امریکہ گریٹ اگین، وہاں پہ ہندو راشٹرا کی بات، یعنی جو چیزیں جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا سٹیٹس کو کے خلاف، وہ ایک رجتی انداز میں ایک بڑی ایک بات کر رہے ہیں ریڈیکل. جبکہ جو پروگریسوز ہیں وہ اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ کہہ رہے ہیں نہیں یار
تھوڑا بہت آئین بچا دو, تھوڑی بہت آئین کی شکیں بچا دو, چلیں جی کانگریس ہی ٹھیک ہے, چلیں جی پیپلز پارٹی ٹھیک ہے, نون لیگ ہی ٹھیک, کچھ تو یعنی ہم کنزرو کر رہے ہیں, ہم کنزرویٹو ہو گئے ہیں, اور جو انیشیٹو ہے تاریخ کا, جو مومنٹم ہے تاریخ کا, وہ ہم نے پوری طرح ہم نے رجتی قوتوں کی طرف دے دیا ہے. جب تک جو پروگریسوز ہیں وہ دفاعی موڈ سے نہیں نکلیں گے اور کوئی بڑا بیانیہ سامنے نہیں لے کر آئیں گے, وہ لوگ کی امیجنیشن کیپچر نہیں کر سکیں گے. اور بڑا بیانیہ یہاں پہ پاکستان کے اندر اس کے ایک جو امپورٹنٹ بات ہے اس میں وہ ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن ہے. میسو لیول پہ آپ جب تک یہاں پہ دولت کی تقسیم کی بات نہیں کرو گے, نہ صرف طبقات کے اندر بلکہ جنس کی بنیاد کے اوپر بھی اور قومی بنیادوں پہ بھی, پختونخوا کے اندر, بلوچستان کے اندر جو رپورٹ آئی ہے انیکوالٹی کی, اس میں بلوچستان سب سے پیچھے ہے. اگر یہ بات نہیں ہوگی تو ایک کاسمیٹک چیز ہوگی, اور آئی تھنک پروگریسوز انکریزنگلی کافی, سوری ٹو یوز دی ورڈ, ہم پیتھیٹک لگنا شروع ہو جائیں گے عوام کو. پھر چودھری صاحب پھر میں انکار ہی سمجھا. نہیں ہم کر رہے, ہم کریں گے, کیوں نہیں کریں, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی محدود اپنے آپ کو نہ کریں اس طرح کہ لوگ کہیں کہ یار بس یہ ان کی جو ساری جدوجہد تھی وہ اس روایتی پارٹیوں کے دفاع کے لیے ہی تھی, اور یہ تاثر بار بار جا رہا ہے ساری دنیا میں, انڈیا میں جا رہا ہے کہ جی ساری کی ساری جدوجہد کانگریس پارٹی کے لیے ہے, امریکہ میں جا رہا ہے ساری جو جدوجہد ہے وہ بائیڈن کے لیے ہے. یہ تاثر جب تک رہے, پاکستان میں بھی اسی طرح ہے کہ جو اس وقت اقتدار میں ہے لوگ کا خیال ہے کہ جی جو ترقی پسند ہے وہ سارے ان کے ساتھ ہیں. بہت ضروری ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں, متبادل دنیا ممکن ہے, اس کے لیے لڑا جا سکتا ہے. ایک واسٹ میجورٹی آف لوگ ہیں جو کہ کٹے ہوئے ہیں اس سسٹم سے, ان کو کاٹا گیا ہے ایک دوسرے سے, غیر منظم کیا گیا ہے, ان کو آپس میں ملنے کی ضرورت ہے. یہ ایک تاریخی فریضہ ہے, اور اس میں جو کلاس اسٹیٹرز ہیں, سسٹم کے اسٹیٹرز ہیں, ایمان کی طرح کے, باقی لوگ کی طرح کے, جو ہم لوگ کی طرح کے, جن کو جو بینیفیشریز بھی ہیں, ان کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے. لیکن میس جو وین گارڈ ہے وہ وہی لوگ ہیں جو اس سسٹم کے وکٹمز ہیں. ایمان, کنکلوژن میں آپ سے ایمان یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پھر کیا ہے کہ چلتے رہیں, مایوس نہ ہوں, یا میں روایتی طور پہ وہ کہوں کہ ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی ممکن ہے؟ آپ سے کیا سوال پوچھوں میں؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے ڈیفینیٹلی اگر ہماری زندگی میں نہیں, جو آنے والی نسلیں ہوں گی ان میں ڈیفینیٹلی چینج آئے گا, بیکاز جس طرح یہ سسٹم چل رہا ہے یہ سسٹینیبل نہیں ہے. ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں اتنی زیادہ نفرت ہے, ریزنٹمنٹ ہے رولنگ ایلیٹ کے خلاف, تو وہ ابھی بڑھتی جائے گی اور وہ ایک بہت ڈینجرس سچویشن بن جائے گی رولنگ ایلیٹ کے لیے. تو میری نظر میں تو مجھے یہی لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے یوتھ کو وہ اپرچونٹیز پرووائڈ کریں گے, خاص کر جو پیریفریز پر یوتھ ہے, چاہے وہ خیبر پختونخوا کی ہو, چاہے وہ بلوچستان کی ہو, چاہے وہ سندھ میں ہو, جب تک ہم ان پیریفریز کو مین سٹریم نہیں کریں گے, ان کی ریپرزنٹیشن نہیں انکریز کریں گے, تب تک یہ سسٹم ایسے ہی رہے گا. لیکن ان کی ایکسکلوژن بھی جو ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے, اور وہ چینج ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور ابھی بلوچستان میں. جس طرح پہلے ایک کلچر افیئر تھا, وہ ادھر کے لوکل لوگوں نے اس کلچر افیئر کو توڑا ہے. کوئی سیاسی لیڈر نہیں آیا, ان کی اپنی گراس روٹس مزاحمت ہے, اور یہی مزاحمت ہم انشاءاللہ باقی ملک کے حصوں میں بھی دیکھیں گے. تھینک یو, بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا, بڑی مزیدار گفتگو رہی. جب یہ کہہ رہے تھے کہ ایسے نہیں چل سکتا, تو جب ہمیں اپنی جوانی یاد آ گئی, جب اس وقت ہم کہتے تھے کہ ایسے نہیں چل سکتا, یہ سیکٹیرینزم, یہ وائلنس, یہ طبقاتی فرق, اور وہ ایسے ہی چلتے چلتے اب ہم اس نہج پہ آ گئے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے چل گیا. اس سے پازیٹیو بات یہ ہے کہ ہر نسل یہی کہہ رہی ہے کہ ایسے نہیں چل سکتا, تو اس کا اللہ کہیں نہ کہیں پھر وہ ایسے باقی نہیں چلے گا. بالکل, ایک وقت ضرور آئے. فی الحال اجازت دیجیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.